बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग से फतह हासिल करने के बाद पाकिस्तान की फतूहात का सिलसिला जारी है। ये फतह सिर्फ अस्करी और फ़ौजी लिहाज से नहीं थी, कौमी लिहाज से नहीं थी, बल्कि हमने पूरी आलमी दुनिया में न सिर्फ ये कि अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, बल्कि एक कौम बनकर भी दुनिया को दिखा दिया है। पाकिस्तान के लिए इस जंग की फतह के बाद क्या असबाक हैं, क्या रास्ता है जिस पर चलते हुए हमारे वो मसाइल जो अभी भी भारत के साथ उलझे हुए हैं हमें सुलझाने हैं, और पाकिस्तान के अंदर मुआशी तरक्की के सफ़र को कैसे आगे बढ़ाना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैसे सियासी इस्तेहकाम की मंजिल की तरफ जाना है, और वो तमाम लोग जो अपने सियासी झगड़ों में, सियासी अनाद में, सियासी लड़ाई में पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने की हद तक चले गए थे, क्या उन्होंने भी इस जंग से कुछ सबक सीखा या नहीं, ये सवाल आज के प्रोग्राम में हम रखेंगे आपके सामने। दूसरी जानिब भारत के अंदर मोदी साहब पर दबाव बढ़ रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि पार्लियामान में आकर इस शिकस्त का जवाब दें। बग़ैर तैयारी के, बग़ैर सबूत के आपने ये जंग शुरू कैसे की, और फिर उस जंग के बाद जो कुछ नुकसान भारत का हुआ, भारतीय अफवाज का हुआ, भारत का एक रियासत के तौर पर हुआ, उसकी जवाबदेही भी उनसे हो रही है। भारत के मीडिया पर शदीद तनकीद है, जिस तरह से उन्होंने झूठ फैलाया और झूठी उम्मीदें भारतीय जनता को दी, उस पर उनसे जवाब तलबी हो रही है। इस दबाव के बाद क्या मोदी साहब दोबारा से कोई मिस एडवेंचर करेंगे? क्या वो पाकिस्तान की नफ़रत को उभारने के लिए और अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को मुतमईन करने के लिए दोबारा किसी जंगी हिकमत अमली की तरफ सोच विचार कर रहे हैं या नहीं? बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट को लगता है कि मोदी साहब पर बढ़ता हुआ दबाव और जो सफारतकारी की उनकी बड़ी नाकामियां हैं, जिस आइसोलेशन का वो शिकार हुए इस जंग के दौरान, उससे शायद वो दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने की तरफ सोचने ना लग जाएं। इस खदशे में कितनी हकीकत है, कुछ उसकी बात करेंगे। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि एक तरफ तो सिंतास मुआहदे की मअतली अभी रुकी हुई है और उस पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने इस केस को लेके जाना है और भारत से ये जो यकतरफ़ा मअतली इसको ख़त्म कराना है। चिनाब के पानी को भी भारत जो है वो डाइवर्ट करने के लिए मंसूबों पर काम तेज़ कर रहा है, और मोदी साहब जो है आबी जहारियत को रोकने का इरादा नहीं रखते। कैसे उनको रोका जाए? पानी हमारी लाइफ लाइन है, पाकिस्तान ने बहुत वाज़े अंदाज में उनको बता दिया था, और जंग बंदी तभी तक रहेगी जब तक इस आबी जहारियत से मोदी साहब पीछे नहीं हट जाते। उनको पीछे कैसे हटाया जाएगा? और फिर जनाब जो आज सदर ट्रंप की जो बात सामने आई है, उन्होंने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के इंतहाई करीब थे, यानी कि एटमी जंग शुरू होने ही वाली थी और उन्होंने ये जंग बंदी करा दी है। ना सिर्फ ये कि इस ख़तरे का उन्होंने इजहार किया है, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से जो एक मस्बत सोच है उसका इजहार भी किया है। तो पाकिस्तान के लिए इस फतह से बहुत सारी फतूहात का सिलसिला चल निकला है। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान की अफवाज की काबिलियत, उनकी जुर्रत, उनके हौसले, उनकी बहादुरी का मुतरफ़ हो चुका है। एक यौम तशक्कुर क्या, ये रोज़ का शुक्र है जो हम अदा करते रहेंगे कि पाकिस्तान की अफवाज ने पाकिस्तान की और हमारी इज़्ज़त रखी है और हमारी हिफाजत की, और इंशाल्लाह ऐसे ही करते रहेंगे। तो आइए सुनते हैं ज़रा सदर ट्रंप की जो गुफ्तगू है, और उसमें जो उन्होंने एक पॉजिटिव लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान के हवाले से है, और पाकिस्तान को जो अब इसमें एक और मौका मिल रहा है मईशत का, वो पहले वो सुन लेते हैं जनाब कि सदर ट्रंप ने क्या कहा, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी सदर ट्रंप की आपने बात सुनी, मेरा ख्याल है टैग लाइन यही है कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ना खित्ते में ना आलमी ताकतें। सदर ट्रंप का जो ये कहना है, इसके हिसाब से ही अब सोचें कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया है अब इस जंग से क्या सबक सीखेगी, पाकिस्तान अपनी मुआशी तरक्की के लिए क्या एहतमाम करेगा, और इस फतह को हम कैसे सस्टेन करेंगे, बाकी जो हमारे शोबे हैं ज़िंदगी के उनमें बेहतरी के लिए, कुछ इस वाले से भी बात करेंगे। जी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा दें। शैला रज़ा साहिबा मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल चौधरी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कारकुनदान हैं, बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात व नशरियात नून लीग के सीनियर रहनुमा। इख्तियार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शैला साहब सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है अब मैशत की बात हो रही है और पाकिस्तान ने एक जंग जीत ली है, ग्लोबल इमेज हमारा बड़ा बहाल हो गया है। शायद हमने फ़ौजी महाज से ज़्यादा जो दीगर महाज है वहाँ पर भी जो हमारी फतह है वो बड़ी वाज़े है। हम इससे क्या लर्निंग लेके आगे बढ़े एक कौम के तौर पे? देखिए बात यह है कि ये बात
اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری فوج نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوم نے بھی، اور ہماری جرنلزم کی بھی اگر بات کی جائے تو بیسٹ جرنلزم ہمیں اس میں دیکھنے میں آیا. یہاں تک کہ میں نے ایک اینکر کو جو ہے یہ بھی کہتے سنا کہ جب ہمارے کسی شہری کو لیا گیا اور اس نے ایک ریلیجیس وے میں بھارت کو تانا دیا تو اس نے وہیں پہ انٹرپٹ کر کے اس کی گفتگو ختم کر دی. تو یہ بہت اچھا لگا، بڑی ایک نظر آئی ہمیں میچیورٹی. اب جو سیکھنا ہے وہ تو سب نے ہمیشہ ہی سیکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں یہ سمجھیں کہ فلاں پولیٹیکل لیڈر سے اگر میری جو ہے وہ ایک آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں، ظاہر ہے ایک پارٹی کے دوسری پارٹی سے آئیڈیالوجیکلی ڈفرینسز ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے میں مخالفت میں اتنی آگے چلی جاؤں کہ اپنے مخالف نظریات کے لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ کہہ دوں اور ان کو جو ہے پیٹریوٹک نہ کہوں، اور ایک ایسے موقع پہ جس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ازلی دشمن ہمارے سامنے ہو. تو بات یہی ہے کہ قوم نے پورا کھڑے ہو کر، کیونکہ ہم نے دنیا میں یہ سیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ بڑی بڑی جنگیں جیتی ہوئی فوج ہار جاتی ہے اگر قوم پیچھے نہ ہو. تو ہم ہمیشہ سے ایک ہیں. جو ہمارے یہاں پولیٹیکلی آپ کو ڈفرینسز نظر آتے ہیں وہ بھی ضروری ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اب ہم کو زیادہ سے زیادہ جو ہمیں اپرچونٹی نظر آ رہی ہے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہمیں اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے. اور اس کے لیے بھی ظاہر ہے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. فیصل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ لرننگ اب یہی ہے کہ ہم نے ایک برتری تو قائم کر دی اس خطے میں، اور عسکری برتری اور تبھی قائم رہے گی جب آپ معاشی طور پر خوشحال ہوں گے. معاشی استحکام تبھی آئے گا جب آپ سیاسی طور پر مستحکم ہوں گے. یہ فارمولہ ہے، ساری دنیا نے آزمایا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے وے فارورڈ اب بڑا کلیئر ہے؟ اب یہ ان کی چوائس ہے کہ وہ باقی سیدھے رستے پہ چلنا چاہیں گے یا آپس کی لڑائیوں میں الجھے رہیں گے؟ دیکھیے، ہم نے حالیہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں تکبر کو تدبر سے شکست دی ہے، اور اس تدبر میں پوری قوم، سیاسی جماعتیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں، ایوان کے اندر ہوں، ایوان کے باہر میں ہوں، اپوزیشن ہو، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے کہ پرائمرلی ہماری ایکا رہا، جس کی تعریف پھر حکومتی وزراء نے بھی کی اور DGI نے بھی کی. اور ہمارے میڈیا کو کریڈٹ کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے فیکٹ سے ہٹے نہیں، اور فیکٹس کے ساتھ ہی پریزنٹیشن کی، جس سے کریڈیبلٹی بنی. اور وہ کیونکہ آپ کو فیکچول جو وار سچویشن میں فیکٹس DGI اور ان کی، دیکھیں ہم نے جو پہلے دن سے ہماری جو پریس بریفنگس تھیں وہ سیریس تھیں. 3 اسٹار آفیسرز جو ہیں ہماری آرم فورسز کے، وہ آ کے بریف اور ایویڈنس کے ساتھ، اور ایویڈنس کے ساتھ. ویئر ایز وہاں پہ شروع میں وہ 2 کرنل آفیسر لیول کے آفیسرز آئے، انہوں نے، جو خواتین نے وہاں پہ بریفنگ دی، اینڈ لیٹر آن دے ریئلائز کہ نہیں. اینڈ ایون دین جب when their 3 star came on the media, it was late. it was late and it was not comprehensive. Secondly, آپ اس کا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کردار ہے، وی ہیو ٹو اپریشیٹ دیٹ. اور اس کے لیے پھر آپ کو جو ان کی ٹیم یہاں پہ ہیں ان کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جو لوگ امریکن ریپرزینٹیو یہاں پہ ہیں ان کا بڑا پازیٹیو رول ہے یہ سارا کرنے میں. سو یہ جو چیز وہاں پہ امریکہ میں، واشنگٹن میں جس طرح سے دنیا میں چلتی ہے، سو دا فیڈ بیک. اچھا، ایک اور بات مجھے بتائیے کہ دنیا کو نظر آیا کہ ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں. یعنی کہ جو ہم نے، ہماری جو ایک امیج بنائی ہوئی تھی بھارتی لابیز نے مل کے، جو ایک ان کا ظاہر ہے ایک پروپیگنڈا وار تو ہے، اب ہم اسی طرح کی دور میں رہتے ہیں. ہمیں خود بھی ریئلائز ہوا کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں. شیلا، پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر دیجئے. ایز اے سوسائٹی، ایز پولیٹیکل پارٹیز، ایز آر آرم فورسز، ایز سٹیزنز، ایز جرنلسٹ، لائک وی ور وے مچ بیٹر. کبھی بھی اپنی قوم کو برا نہیں سمجھا. لوگوں کو لگتا ہے نا مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ سب تباہ و برباد، آپ کا اتنی پولرائزیشن ہے. بات یہ ہے کہ پیکیجنگ تو ہوئی بھی تھی نا. میں یہ ایک بات سمجھتی ہوں کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پڑھے لکھے ہونا اور بات ہے، اور کسی خبر کو اور پالیسی کو جو ہے اینالائز کرنا ایک الگ بات ہے. اور اس کے بعد تو بات وہی ہے کہ
ایز سچ تو ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اتنی ڈیموکریسی ہے کہ ہمارے یہاں جس کا جو دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ بول بھی رہا ہوتا ہے، لکھ بھی رہا ہوتا ہے. اور اس موقع پہ بھی ہم نے 0.0000 پتہ نہیں کتنے 1% ایک کچھ ایلیمنٹس ایسے دیکھے جو بےہودہ حرکتیں کر رہے تھے، لیکن اگر آپ ایک ہول دیکھیں تو وہ جو ہے آپ کو سب نظر آ رہے تھے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں 65 کی بھی ہمیں جب بات بتائی جاتی ہے تو یہی بتایا جاتا ہے کہ جہاں فوج نہیں پہنچی تھی وہاں پہ اس سے عام شہری لڑ رہے تھے، اور جہاں فوج کم تھی وہاں پہ بھی عام شہری تھے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں. اور جب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ابھی نندن جو ہے جو وہ گرا تو بتایا یہ جاتا ہے کہ پہلے ہمارے ایک بزرگ شہری نے جا کے اس کو پکڑا اور اس کو ناک پہ بھی مارا اور قابو کر لیا تھا اس کو قابو کر لیا تھا. تو ہمارا اس وقت بھی رویہ بہت ڈیفرنٹ تھا، اور ابھی بھی ہم جنگی جنون میں مبتلا نہیں تھے. ہم 15 دن کوشش کرتے رہے کہ جو ہمارا نیریٹو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو، اور وہ ایکسیپٹیبل ہوا. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا پانی بند ہو گیا، اب تک بند ہے، لیکن اس پہ وہ ریسپانس نہیں آیا. اس طرح سے دنیا نے جو ہے اس پہ ریسپانس نہیں دیا کہ پانی کے بغیر اچھا میں فارورڈ پہ آؤں گی. تو یہ ظاہر ہے ایک بنیادی نقطہ، لیکن پہلے اس کے بعد ایک بات اور بھی ہے کہ 80 ڈرون آپ پہ گر گئے، کسی کو خیال ہی نہیں آیا کہ جنگ بند ہونی چاہیے. ہم نے پہلے ہی دن ہم نے اتنے جو ہیں ان کو نقصان پہنچا دیا تھا، لیکن ہم نے وہ نقصان اس وقت پہنچایا جب ہم اپنے ڈیفینس میں تھے. لیکن جب پھر جو ہے حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہم نے بدلہ لیا ہے تو وہ ہم نے اصل بتایا کہ ہمیں آپ یہاں پہ بھی کمزور نہیں سمجھیے گا، یہاں تک لے کے بھی آپ کیا ہے. فیصل سے پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر دیجئے کہ وہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا ایک گلوبل امیج بحال تو ہو گیا، ایز اے نیشن بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سیلف جو ایک اکاؤنٹیبلٹی اسیسمنٹ اس کا بھی پروسیس ہوا اس سارے عرصے میں؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے سوال پوچھا تھا اور بڑا ریلیونٹ سوال ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو پیکیجنگ وہ کھلی تو ہندوستان کے تو جو بہت اونچی دکان انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس کا پکوان پھیکا نکلا، اور ہمارا جو ایک اسٹیبلش ہوئی ہے کریڈیبلٹی ایز اے نیشن ایک ڈیفنس میں اپنی آپ کی ذمہ داری ایک رسپانسبل اسٹیٹ کی. اب اس کو جو ہے آپ اس کو مٹیریلائز کرتے ہیں، اور مٹیریلائز جب سے وکٹوریس جو ہیں الیگزینڈر سے لے کے اب تک جو اویلیبل ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کی ریاست کے اندر سیاسی استحکام ہوگا تو پھر آپ دنیا میں پراسپر کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ کوئی پرابلم ہوا، چاہے آپ نے جتنی مرضی وکٹریز کی، جب گھر سے پرابلم شروع ہو گئی تو پھر آپ لڑکھڑا گئے. اچھا ایک نقطے پہ ہم واپس آ گئے ہیں، وہ نقطہ بھی اس پہ بھی یہ بات کر لیجئے کہ ہمارے خطے کی جو صورتحال ہے اس میں ایک مضبوط فوج کے بغیر پاکستان کا مستقبل نہیں ہے. یہ نقطہ تو میرا خیال ہے اس پہ تو اب کوئی ایف اینڈ بٹس رہے نہیں، پہلے بھی نہیں تھے، اگر تھے بھی تو میرا خیال ہے وہ ختم ہو گیا. ابھی یو ایگری کہ ایسے ہی ہوا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں، ہم جس ریجن میں رہتے ہیں وہاں پہ ہندوستان جیسا ایک جنگ پسند ملک جو ہے، جو وار مانگرزم پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو وہ ہمارے جو دو قومی نظریہ ہے اس کے اوپر وہ انہی کے اسی رویوں کے وجہ سے مارز وجود میں آیا تھا، اور ہم میں وہ برداشت نہیں کرتے. پاکستان ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. اور یہ بھی ایک فیکٹ کی بات ہے کہ ایک طاقتور فوج کے بغیر ہمارا ملک ہمیشہ جو ہے ولنریبل رہتا، کیونکہ آپ نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ وی آر آل پریزنرز آف جیوگرافی. آپ نے اپنی جیوگرافی کو دیکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یعنی افغانستان ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان ہے، ایران ہے، جن کی افغانستان کی آپ حالات دیکھتے ہیں. ایران جو انٹرنیشنلی ہمیشہ سے وہ ایک کنٹروورسیز میں گرا رہتا ہے. چائنا کے ساتھ ظاہر ہمارا اور معاملہ ہے، لیکن چائنیز بھی جو ابھی ریسنٹ کولڈ وار چلی ہے دنیا میں اس کا مین پلیئر ہے. آپ پاکستان کے ساتھ انڈیا ہے، انڈیا جو ہے وہ ہر وقت پاکستان کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. سو یہ جو ہمارا ملک ہے ہم تو اس کو اچھا فوج اسٹرانگ کیوں ہے؟ نیشن اسٹرانگ ہے، ریزیلینٹ ہے، لڑتی ہے اپنے حق کے لیے. دیکھیں جتنے بھی فاصلے تھے، جتنے بھی مختلف ڈائریکشنز میں جا رہے تھے، جس دن مودی نے کیا، اور آئی میٹ عمران خان صاحب جیل میں 30 اپریل کو، انہوں نے کہا مودی نے پوری قوم کو یونائٹ کر دیا. پوری قوم اکٹھی ہو گئی کیونکہ ہندوستان کے مقابلے میں
when it comes to Pakistan, پھر آپ کی سیاست, آپ کا مذہب, آپ کی نسل, آپ کا رنگ, یہ پیچھے ہو جاتا ہے. پھر then we all become اچھا Pakistan. اختیار صاحب آپ بھی بتا دیجئے, جنگ ہم نے جیت لی ہے اور ظاہر ہے اب ایک قوم بن کے دکھا دیا, وے فارورڈ پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ ہے اب اس کے لیے کیا ہے؟ اب ہم نے ظاہر ہے جیسے صدر ٹرمپ کے پاس تو ٹرمپ کارڈ ہے, وہ ہر ایک کو کہتے ہیں ٹریڈ کر لو میرے ساتھ, باقی ساری باتیں پیچھے چھوڑ دو. تو کیا پاکستان کے لیے بھی یہی لرننگ ہے اور بھارت کے لیے بھی آپ کے خیال میں یہی ہونا چاہیے؟ لیکن ابھی تک وہاں پہ ظاہر چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی, وہاں پہ ابھی بڑی ڈسٹ ہے اور مودی صاحب بڑے برے طریقے سے گھرے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تنزیلہ بہن. دیکھیں سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہو, کل یوم تشکر گزرا ہے اور الحمدللہ وہ لڑائی جو ہمارے سر پہ تھوپ دی گئی تھی, وہ لڑائی جو ہمیں اس میں جھونک دیا گیا تھا پاکستان کو, وہ لڑائی الحمدللہ ہم جیت چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف, ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب اور ہماری فضائیہ اور پھر پاکستانی قوم, یہ سب اس جنگ کے ہیرو ہیں. اور وہ لڑائی جو آپ کے سر پہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ کو جس میں ڈال دیا گیا تھا, آپ نے اس میں ایک ایسا ریکارڈ اور ایک ایسی پوزیشن اپنی بنا لی ہے کہ دنیا میں آپ کی سفارتی طور پر ایک بہت بڑی سے بن چکی ہے. اب آگے جو ہے تو مودی کے ساتھ تو آپ کو بھی لگا یہ جو سارا ایپیسوڈ ہو رہا تھا, ہم آپ کے آنے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے میں کافی سبسٹنس ہے, جو ہمیں ایک دوسرے سے لڑائی میں لگ رہا تھا نا, سیاسی لڑائی میں, کہ ہم شاید کافی ڈی ٹریک ہو گئے ہیں ایز اے نیشن, ایسا نہیں ہوا. وی پرووڈ کہ نہیں, ابھی ہم اپنی جڑوں پہ بڑی مضبوطی سے کھڑے ہیں, ایک قوم بننے میں ہمیں 1 سیکنڈ لگتا ہے. نہیں, بس وہ ایک ہی خدشہ تھا کہ یہ تحریک انصاف ہے تو وہ ذرا ایسے قومی معاملات پہ بھی آتے آتے تھوڑی سی ان کو دیر لگتی ہے. باقی شروع میں انہوں نے آتے ہوئے تھوڑی دیر لگا لی تھی, جیسے وہ عمر ایوب خان نے کوئی سٹیٹمنٹ دی تھی, علیمہ خان نے کوئی سٹیٹمنٹ دی تھی, عارف الوی صاحب نے دی تھی, کچھ ان کے پارٹی کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, کچھ یوٹیوبرز ہیں. لیکن بعد میں جب جنگ کا مقام آیا, وقت آیا, تو پھر یہ لوگ بھی آئے اور ساتھ انہوں نے دیا. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ when it comes to Pakistan then there is no difference, اور پھر ساری قوم جو ہے وہ یک جان اور یک آواز ہو کر ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وے فارورڈ پہ بات کر رہے ہیں, کون سے ایشو جن پہ پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر دنیا کے دروازے کھٹکھٹانے ہیں. بھارت سے جو خبر آ رہی ہے, وہاں پہ سفارتی مشن بنائے گئے ہیں جو کہ پارلیمنٹیرینز کے اوپر مشتمل ہیں, اور اس مہینے کے آخر میں وہ دنیا کے بڑے کیپٹلز میں جا رہے ہیں. پاکستان کون سے آپشنز کو دیکھے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی. اور فیصل صاحب پہلے آپ بتائیے, ظاہر ہے پانی کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ چناب کا پانی بھی بھارت ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب مودی صاحب کی جو شخصیت ہے, جیسے ان کے اوپر اندرونی دباؤ بہت زیادہ ہے. بہت سارے لوگ جو ڈیفنس کے معاملات کو نزدیک سے قریب سے دیکھتے ہیں اور بھارت کے اندرونی سیاست کو سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مس ایڈونچر کوئی اور کریں گے. آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا خدشہ؟ نہیں, یہ دیکھیں اس کے لیے مس ایڈونچر کرنے کی ان کی نیت تو ہے. ظاہر ہے انٹرنل پریشر ہے, سمجھ میں بھی آتا ہے, کیونکہ ایک ڈیفیٹ ہے نا, فیلئر, نتھنگ فیلز لائک اے فیلئر. تو وہ فیل ان دیئر فیس, اور وہ وہاں پہ پہلے جو وار جنگوزم اور جو انہوں نے کیا تھا, جو وار مانگرنگ وہ کرتے رہے اپنے میڈیا کے تھرو, یعنی انہوں نے ہالی ووڈ کی فلم بھی بنا دی تھی, اور دے تھاٹ کہ جی ہم بس ایسے کریں گے اور پاکستان لیٹ جائے گا. وہ پاکستان اوبیسلی ود رسپیکٹ کوئی غزہ یا حماس تو نہیں ہے, پاکستان از ویری اسٹرانگر اسٹیٹ اور نیوکلیر اسٹیٹ ہے, واحد پاکستانی اسٹیٹ ہے. اب انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر جو سنتاس معاہدے میں ہمیں ڈپلومیٹکلی ایفرٹ تو کرنی پڑے گی, لیکن پانی از لائف, ہمارے لیے تو لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے. اگر وہ اس پہ آئیں گے یا نہیں آتے ہیں, اگر نہیں بنتے تو ہمیں بھی ایگریشن کرنا پڑ سکتا ہے, ہمیں بھی اپنے, کیونکہ دیکھیے پانی کے بغیر تو ہمارا زندگی ممکن نہیں ہے. اور وہاں پہ اگر انڈیا اس قسم کے معاملات کرے گا, جو کہ وہ کریں گے, وہ اکنامکلی پاکستان کو کرنے کی فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جو ان کے دنیا میں ہیں اکنامک انٹرسٹ ہیں اس میں پاکستان کو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ ہمارا جو اکنامک فرنٹ ہے, اکانومی کا جو فرنٹ ہے ملک کا, وہ تو فریجائل ہے. یعنی اگر ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے یہ 2 قسطیں نہیں ملتی تو پھر ہمارے لیے پرابلم ہو جاتا. تو ایک تو اس پہ کرنا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری جو میں امپورٹنٹ بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کو بڑا دل کر کے یہ ایک سیاسی استحکام کی طرف چلنا چاہیے. ملک میں یہ جو کربنگ ہے, پولیٹیکل کربنگ,
اور یہ اس کو دور کرنے کے لیے جو ایک ممکن کوشش ہو سکتی ہے، 10 مئی کو جس دن ہم نے ریٹیلیٹ کیا، ریٹیلیٹ تو 6 اور 7 کو بھی کیا تھا، لیکن 10 کو ہم نے فل فلیج ریٹیلیشن کی. تو جب پرائم منسٹر شہباز شریف کی گوہر خان صاحب سے بات ہوئی تو دین لیٹر آن میں گوہر صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات بھی کی ہے، تو پرائم منسٹر نے اس پہ پازیٹیو رسپانس دیا ہے. شالا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آج جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں کہ چناب کا وہ رخ موڑ رہے ہیں، اپنی نہر کی بات کی ہے، گو کہ اس کو ایک یہ بڑا پروجیکٹ ہے اور خود ان کے گھر میں بھی اس میں بہت مسائل پائے جاتے ہیں کہ مودی جواب دہ ہے کہ جنگ کیوں شروع کی، اور شروع کی تو اس طرح سے ہارے تو ہارے، اس طرح سے خوشامد کا جو الزام آیا ہے کہ خوشامد کر کے اس کو سیز فائر کرانا پڑا. تو یہ سب چیزیں ہیں اور وہاں پہ بہت سارے ایلیمنٹس، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جنگی ماحول رہے دو ملکوں کے درمیان. تو وہاں پہ تو ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ جنگ ہی ہے کہ اگر ہمارا پانی بند ہے، اور بڑا کلیئر اس پہ یہ بات پہلے ہی ہو گئی تھی کہ ہم اسے جنگ ہی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اگر پانی نہیں بہے گا تو خون بہے گا. اور یہ بات تو ہمیں سب سے پہلے رکھنی ہے کہ ہمارے پانی کو واپس کھولا جائے. دوسری بات جو ہے وہ جو ہے کشمیر تو ہے ہی، لیکن ہمارے لیے اس وقت جو چارٹر آف اکانومی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور اپنے ہی ملک میں ہمیں ایک دفعہ پھر سے چارٹر آف ڈیموکریسی کو دیکھنا پڑے گا، جہاں پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھے کہ ایک دوسرے کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا. بیچ میں ایک ایسا فیز آیا جس میں ظاہری بات ہے پاکستان کی افواج کی کریڈیبلٹی اور ان کے سٹیچر کے اوپر ایک حرف آ گیا، ایک سچویشن ایسی بن گئی. پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی وجوہات ہوں یا نہ ہوں، سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس فیز میں سے ہم نکل آئے ہیں، ایک نئی شروعات ہے، تو اس نئی شروعات میں کیا عمران خان صاحب کو کوئی ونڈو ملنی چاہیے جس کی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر خود جنرل ظہیر جیسے لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہم ان کو ایک تھرڈ آپشن کے طور پر لائے تھے، 2 کو ہم آزما چکے تھے، تو پھر آپ کا جو ہے کریڈیبلٹی کہاں جائے گی؟ پھر اس کے بعد اب میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیں کہ پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہوئی کہ خود کہا گیا کہ ہم جو ہیں وہ اے پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں. تو وہ بھی مسئلہ ہی تھا کہ لوگ اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں. تو اب جب اصل جو کام ہے ان کا وہ یہی ہے کہ وہ ٹرینڈ ہیں جس کام کے لیے، انہوں نے جب وہ کر کے دکھایا تو ماشاءاللہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ سب نے دیکھی، پوری دنیا نے دیکھی. تو اب وقت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں اپنی ہر بات میں یہ نہ کہیں کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے لیکن ان کو بٹھائیں، ان کا نمائندہ ہونا چاہیے، ان کی ہمیں رضامندی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا کردار خود پلے کرنا ہے، جس طرح پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی 26 پارٹی کے درمیان ہوئی، ایسے مزید بھی سب کو ایک دوسرے سے کرنا چاہیے. اختیار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے شہرہ کی بات بھی سنی، فیصل صاحب کی بات بھی سنی، آپ کو لگتا ہے کہ اب ظاہری بات ہے پاکستان میں ایک جو ایشو ہے وہ ان ریزالوڈ وہ رہے گا جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اس پہ بات بار بار ہوتی رہے گی. آج شاہ محمود قریشی صاحب کی جیسے طبیعت خراب ہوئی ہے، ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا ہے، تو تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ تو چاہے گا کہ اس کو کوئی نہ کوئی ریلیف ضرور ملے. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ ان کو کوئک ریکوری اور صحت نصیب کرے، صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ ان کو نصیب ہو. جہاں تک بات ہے سیز فائر کی، تو دیکھیں سیز فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مزید کوئی ایسکلیشن نہ ہو. جہاں تک ہے سیز فائر، تو سیز فائر یہ الٹیمیٹ فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر آپ کو ایشوز کو سیٹل کرنا ہوتا ہے ون بائی ون. اگر آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا سیز فائر اس لیے ہوا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو آپ اٹھائیں گے، اس میں بات کریں گے، آبی دہشت گردی جو اس نے کی ہے اس پہ بات ہوگی، جو اس نے پاکستان پر حملہ کیا اس پہ بات ہوگی، اور جو اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہمارے تنازعات ہیں ان ساری چیزوں کو اٹھا کے ڈسکس کیا جائے گا. ادروائز پھر سیز فائر کا مقصد کچھ نہیں ہوتا. اگر یہ when it comes to politically in پاکستان، اگر پی ٹی آئی کے ساتھ سیز فائر کی آپ بات کر رہی ہیں تو سیز فائر بالکل ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جو قانونی ان پر کچھ لیگل بائنڈنگز ہیں، عدالتوں سے ریلیف لینا ہے،
وہ ان کا اپنا ذاتی کام ہے. عدالتوں سے ضمانتیں لینا, وہاں سے کلین چٹ لینا, یہ ان کا ذاتی کام ہے. اس میں ہم کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. جس بندے کو سزا سنائی جا چکی ہے وہاں سے اپنے آپ کو صاف کرنا اور پھر وہاں سے نکلنا اس کا ذاتی کام ہوگا. جی بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب, فیصل چودھری صاحب, شیلا رضا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. جی بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شیر افضل مربت صاحب, ان سے بات کریں گے نئے ماحول میں اب ایک نئی شروعات پی ٹی آئی کے لیے کیا ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. اور بات ہم کریں گے شیر افضل مربت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, سینئر قانوندان. شیر افضل مربت صاحب بہت شکریہ. سر, پاکستان اور بھارت کی جنگ اور اس جنگ میں پاکستان کی فتح اور پاکستان کی افواج کے لیے جو جذبات ہیں گلی محلوں میں, سیاسی جماعتوں میں, میڈیا پہ, وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بار پھر وہیں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اس جنگ کے عمل کے بعد کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس جنگ نے ان کے لیے کوئی ماحول بدلا ہے, عمران خان صاحب کے لیے, ان کے لیے کوئی سوچ کا نیا کوئی زاویہ پیدا کیا ہے ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے اور بالخصوص خان صاحب کے لیے؟ بہت شکریہ. جنگ مختصر تھی, تھوڑی طوالت پکڑ لیتی تو شاید ہمارے لیے راستے اور دریچے کھل جاتے. مختصر سی جنگ نے جو ہے دو چیزیں واضح کر دی. ایک تو یہ کہ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان چاہے کسی بھی دشمن کے خلاف سفارہ ہوگا اکٹھے ہوں گے تو پاکستانی متحد ہوں گے. میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر جنگ میں اور بھی اگر معاملات آگے بڑھتے تو شاید قوم کو مکمل طور پہ آگے نکلنا ہوتا. یکجہتی کی یہ صورت نہیں رہی تھی بلکہ بات جو ہے وہ اسلحہ اٹھانے تک آتی اور قوم ضرور اٹھاتی. لیکن اس کے لیے جو آہنگی یا اتحاد یا اتفاق درکار تھا, اس سلسلے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے خان کی رہائی ضروری تھی اور شاید ہونے والی تھی. اچھا. اور اسی لیے جو ہے علی امین خان نے جو ہے وہ پیرول پہ اس کی پٹیشن بھی دائر کر دی تھی. لیکن تاریخ جب آئی تو تب تک جنگ جو ہے وہ رخصت ہو چکی تھی. تو یہ مودی صاحب کا ہو گیا, ان کی ناکامی کی وجہ سے خان صاحب کی رہائی پھر ذرا لٹک گئی ہے. خان صاحب کی رہائی جو ہے نا وہ تو ایک سیاسی ایشو ہے. کون کر رہا ہے ڈیل کی آفر؟ سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کوئی ڈیل کی آفر نہیں کر رہے. نہیں, ماضی میں بھی ہوئے ہیں, بدرجہ ہوئے ہیں, لیکن اب میرا خیال نہیں ہے کہ ڈیل پہ جو ہے کوئی رہائی تک, کیونکہ اگر ڈیل ہوتی ہے اور ڈیل میں رہائی ہو جاتی ہے تو یہی پاکستانی جنہوں نے محبت اور قبولیت اور عظمت کے معراج پہ پی ٹی آئی کو پہنچایا ہوا ہے, آپ یقین کریں کہ ڈیل کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دڑام سے گریں گی. اچھا, اب بیرسٹر گوہر صاحب کو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ رابطے کریں. اس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کو کہا جا رہا تھا, بیرسٹر صاحب کو کہا یہ بار بار اپنے نمائندے بدلنے کی ضرورت کیوں پڑی خان صاحب کو؟ اعظم سواتی صاحب بھی بیچ میں آئے تھے. ایسی بات نہیں ہے. نہیں ہے, پہلے بھی ہمیشہ سے علی امین خان, بیرسٹر گوہر, ان لوگوں نے ایک ٹیم کے طور پہ ہمیشہ کام کیا ہے. اچھا. اور انہی لوگوں نے رابطے رکھے ہیں, باقی تو کسی اور نے نہیں رکھے ہیں. اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ شاید پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا گیا, جس کے بعد وہ خان کو تجویز دے آئے اور جس کے بعد خان نے ان کو کہا کہ آپ انگیج ہو جائیں. لیکن اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی بات جو ہے آسانی سے یا مصلحت کے تحت حل ہو پاتی ہے, کیونکہ دو ہی راستے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور موجودہ حکومت اور اسٹیبلش کے مابین مصالحت کے. یا تو ہو مصالحت, یا مصالحت اگر نہیں ہوتی ہیں تو اس طرح بھی یہ رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ جبر کے زور پہ ان کو اندر رکھے. تو پھر مصالحت اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر ہوگی مخاصمت. اور اس پہ آلریڈی اتنی مطلب ہے کہ زخم پڑ چکے ہیں. 26 نومبر کو گولیاں چلائے جانے کے بعد, 8 فروری کو مینڈیٹ لیے جانے کے بعد, کہ خدا نخواستہ اگر کوئی عوامی مزاحمت آئندہ ہوتی ہے اور پھر گولی چلتی ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ آئندہ گولی چلانے کے عمل کو کنڈون کیا جائے گا. آج علیبہ خان صاحبہ نے, اگرچہ انہوں نے کسی ایک کانٹیکسٹ میں کہا, کمل شوذب کے کانٹیکسٹ میں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ہیں موروثی ہم. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بار بار کی چھوٹی موٹی لڑائی ہے پارٹی کی کہ نہیں, انہوں نے کیا کہا کہ ہم موروثی سیاست کر رہے ہیں. ہاں جی,
ہاں ہاں جی، میں آپ کو واضح کر دوں، پی ٹی آئی میں ہم سب لوگ خان کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، خان کی وجہ سے ان کے رشتہ داروں کا احترام ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ کوئی جو ہے 10 دفعہ پیدا ہو کہ بھی خان کے علاوہ ہمارا لیڈر نہیں بن سکتا، نہ کوئی مان سکتا ہے۔ قبل شوذب کی جو بات آپ نے کی نا، یہ ساری جو جنگ ہیں پارٹی کے اندر وہ رویوں کی ہے۔ میں اپنے آپ کو آپ کے اوپر یا کسی کے کو جتانا چاہتا ہوں کہ جی میں کچھ ہوں، بات یہ ہے کہ کاز کی طرف آئیں۔ خان کی رہائی کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے، پارٹی کو یکجا کرنا ہے۔ یہاں 2018 سے پی ٹی آئی میں ایک کام ہو رہا ہے، لوگوں کو یا نکالا جا رہا ہے یا لوگوں سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے۔ ایک بھی شخص 2018 کے بعد آج تک پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوا ہے، چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی ایک الیکٹیبل نہیں آیا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے نا، پارٹی میں بیسیکلی نظام تو یہ ہے نا، اور درست بھی ہے کہ پارٹی جو ہے آج کل اللہ کے فضل سے مقبولیت کی معراج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اب جو پارٹی اتنی قبول ہو جاتی ہے اس میں سیاسی جگہ ملنا جو ہے وہ بذات خود ایک بڑی کامیابی ہوتی ہے، لیکن یہ ادراک نہیں ہے کہ پارٹی کو چلانے کے لیے لوگ بھی درکار ہیں، اور اہل لوگ درکار ہیں، محنتی لوگ درکار ہیں۔ ہر ایک جو ہے اپنے حلقے کی سیاست پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی میرے حلقے میں آ رہا ہے اور میں اس کو اپنا پوٹینشیل مخالف سمجھتا ہوں یا تھریٹ سمجھتا ہوں، پھر میں کہنے شروع کر دیتا ہوں کہ نہیں جی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی سیاست پی ٹی آئی میں ہو رہی ہے۔ تمام حلقے کے لوگ جدھر بھی کوئی 9 مئی کے بعد مجھ سے رجوع کرتا تھا ہم جانا چاہتے ہیں، میں متعلقہ صوبائی صدور سے رابطہ کرتا تھا، نہیں جی اضلاع سے اختلاف، حتیٰ کہ خان صاحب خود بھی کہتے تھے کہ مجھے الیکٹیبل درکار نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب ظاہری بات ہے جو ایک الزام تھا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ انہوں نے سیاسی لڑائی میں فوج کے اوپر جو مہم جوئی کی اور ان کے خلاف جو نفرت انگیزی کی سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے کی، پی ٹی آئی کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی، وہ سارا کا سارا ایک لمحے کے لیے صاف ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد فوج جو ہے بہت مضبوط بن کے، قوم بہت مضبوط بن کے دوبارہ سے ابھری ہے۔ آپ کو لگتا ہے ایک نئی شروعات پی ٹی آئی کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس وقت یہ جو فضا بنی ہوئی ہے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں سے ایک نئی شروعات ہو، کیونکہ جس مخاصمت کی طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے دوبارہ سے وہی معاملہ ہوگا، پھر دوبارہ سے فوج کے خلاف لوگ بات کریں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ آپ پاکستانی عوام سے ناک پہ لکیریں کھینچوائیں۔ کیا کریں ہم؟ مینڈیٹ لے لیا، 26 آئینی ترمیم کر دی، مارا پیٹا، گھروں سے اغوا کیا، ہزاروں کی تعداد میں پرچے کیے، لوگ آج بھی پابند سلاسل ہیں۔ کسی چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اب ختم بھی کریں نا۔ جب ایک خیر سگالی کا پیغام ہم نے دیا اور جنگ کے وقت ہم نے ثابت کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے خود مختاری پہ کوئی بھی میلی آنکھ کو برداشت نہیں کریں گے، تو اب خیر سگالی کا جو ہے جذبے کا اظہار دوسری سائڈ سے ہونا چاہیے تھا نا۔ اب کیا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، کردار دیکھیں نا، آپ نے زبردستی بدماشی کے زور پہ خان کو اندر رکھا ہوا ہے، کوئی قانونی جواز اس کا نہیں ہے۔ یہ جو کیسز ہے، یہی کیسز جو ان پہ بنے ہیں، یہ تو ہر وہ سیاستدان پہ بن سکتے ہیں جس نے توشہ خانے سے تحفے یا تحائف لیے ہیں، لیکن آپ یہاں ان پہ تو کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ اب خان کی جو 5-6 جو میجر کیسز سے سب میں وہ بری ہو گئے، اب بند بھی کرو نا۔ اور دیکھیں نا خان کو مزید کس مقصد کے لیے اندر رکھنا ہے؟ جو مقاصد تھے وہ تو پوری ہو گئے، مینڈیٹ لیے بوڑھے، حکومتیں بنا بیٹھے، عدلیہ جو ہیں وہ اب تو پی ٹی آئی جو ہے، وہ جو پی ٹی آئی موجود ہے جو آپس میں آپ کہہ رہے لڑائیوں میں مصروف ہے، وہ سیاسی چینلز کو ایکٹیویٹ کیوں نہیں کرتی؟ وہ حکومتی لوگوں کے ساتھ، باقی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ مل کے کوئی ایسا ماحول کیوں نہیں پیدا کرتی کہ خان صاحب کی رہائی؟ بدقسمتی سے 1.5 سال کی اندرونی سیاست میں پی ٹی آئی نے جو ہے اپنے ہی لیڈرشپ کا درن تختہ کر دیا اور اپنی لیڈرشپ کو مشکوک بنایا ہوا ہے ورکروں کی شکل میں۔ کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو اپنے سوشل میڈیا سے گالیاں روزانہ کی بنیاد پہ نہ پڑتی ہو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی جو پارٹی اس سے آپ کو توقع نہیں، لیکن آپ کسی پیر صاحب کا بھی ذکر کریں کہ وہ کوئی ریلیف دلوا سکتے ہیں، وہ کون ہے؟ نہیں، میں نے کہا نا وہ پارٹی کا کام تھا جدوجہد کی سیاست جو ہے اس روش پہ چلنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ان سے رحم کی توقع ابس ہے کہ یہ کوئی خیر سگالی کے تحت
कोई इंसाफ करेंगे। वो तो नाइंसाफ़ी करने के लिए तो ये सारे इकदाम किए गए। अब या तो आपके पास मुज़ाहमत का रास्ता है, अगर मुज़ाहमत नहीं कर सकते हैं, जिस तरह ये क़यादत आजकल सामने आई है, इनसे तो मुझे कोई तवक्को नहीं है। इनको मैंने मशवरा दिया था कि भाई या तो इस्तिखारा खिंचवा ले, या फिर एक पीर आया है, आज मुझे पता चला वो गिरफ्तार भी हो गया किसी खातून पे बुरी नज़र रखने या उनके साथ छेड़छाड़ करने की वजह से। वो एक लटकन शाह साहब आए थे पिंडी में, बड़े उसकी वीडियोस वायरल थे, तो वो बता रहे थे कि मैं बड़े मसले मसाइल का हल। तो अब ऐसी क़यादत से तो फिर यही तवक्को है कि लटकन शाह के दरबार में बैठ जाएं और वहाँ से कोई चिल्ला कटवाए। अब पीटीआई, आखिरी सवाल, क्या कोई अवामी मुहिम चलाएगी, कोई तहरीक शुरू होगी दोबारा से? मेरी बात लिख ले, ये जो क़यादत है ना, इसकी सलाहियत ही नहीं है मुज़ाहमत की। अगर इन्होंने कोई मुज़ाहमत की तो फिर मैं झूठा साबित हो गया। ये पुलिस के वर्दी पोस्ट डंडा बरदार को देख के पतली गली से निकलने वाली क़यादत है। इनसे ये तवक्को रखना कि 26 नवंबर के बाद जब गोलियां चल गई ये फिर एहतजाज के लिए कुछ करेंगे, याद रखें पीटीआई के वर्कर, इनसे वो मुज़ाहमत की और एहतजाज की तवक्को रखना ऐसा है जैसे किसी यूनिक से ये तवक्को रखना कि वो शायद बच्चे को जन्म देगा। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब। आप कह रहे हैं मफाहमत के लिए भी इनमें सलाहियत नहीं और मज़ाहमत ये कर नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि ना ही समझी जाए आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी शेर अफजल मरवत साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। आइम के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।